फैमिली के 3 बड़े फंक्शंस हैं। फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो 3 बड़े फंक्शंस को इंसानी सोसाइटी के अंदर परफॉर्म करने या उनको सर्व करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन असल में ये इसका सबसे बड़ा रोल है कि ये 3 बड़े फंक्शंस को सर्व करे। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि हर इंसान में रब करीम ने जो उसकी फितरत में क्वालिटीज़ रखी हैं, टैलेंट रखा है, पोटेंशियल रखा है, जो भी उसकी फितरत के अंदर जो इन्नेट गुडनेस है, उसकी फितरत में जो खैर है, उस खैर के तहफ़्फ़ुज़ का या उस फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का, उस फितरत की निगहदाश्त का, उस फितरत की नर्चरिंग का एक मेकैनिज़म या एक मॉडल या एक प्लेटफॉर्म या एक इंस्टीट्यूशन जिस अरेंजमेंट में मुमकिन होता है उसे हम फैमिली कहते हैं। यानी फैमिली इंसानों की फितरत पर इंसानों को उनको अपनी फितरत से जोड़े रखने और उनको उनकी फितरत पर उनकी परवरिश करने की जो पहली कह लीजिए अरेंजमेंट है वो फैमिली है। बच्चों की और इंसानों की जो फितरी ज़रूरियात हैं, उनकी फितरत की कुछ ज़रूरियात हैं, जब वो पूरी नहीं होती, जब ये नहीं होता तो क्या होता है कि इंसान अपनी फितरत से इन्हिराफ करता है या बगावत करता है। ये 2 लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखें, इंसान को नेकी पे चलने और बुराई से बचने का जो अल्लाह ने पहला इंतज़ाम किया है वो हमारी फितरत में है। हम नेकी पे चल सकें, नेकी को पसंद करें और बुराई से दूर रहें, इसका पहला इंतज़ाम रब करीम ने हमारी फ़ितरत में किया है। और हमारी फ़ितरत की निगहदाश्त, उसको प्रोटेक्ट करना और फ़ितरत की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी केयर करना और हमारी फ़ितरत की केयर करना, इसका जो प्लेटफॉर्म या इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है। जब फैमिली सही से फंक्शन नहीं करती तो प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अपनी फ़ितरत से डेविएट करते हैं या अपनी फ़ितरत के अगेंस्ट रेबेलियस हो जाते हैं, अपनी फ़ितरत के अगेंस्ट एक रिवोल्ट होता है फ़ितरत के अगेंस्ट, और बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होता है। यानी इंसान को अंदाज़ा नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पर रहम उसकी फ़ितरत है। तो आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने अपने आप को हार्म पहुंचाया हो, अपने हाथ काट लिए हों, अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया हो, अपना ख्याल ना रखा हो, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी हो, या कोई अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई हो? आप ऐसे लोगों को जानते हैं? मेरा ख्याल है आज की सोसाइटी में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो ऐसे किसी बंदे को ना जानता हो। हम में से हर एक ऐसे कई लोगों को जानता होगा जिन्होंने अपने आप को किसी न किसी लेवल पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा क्यों हुआ? उसकी एक वजह ये है कि जो उनकी फैमिली लाइफ है वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और जो फैमिली है वो उनकी फ़ितरत का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनकी फ़ितरत के पोटेंशियल्स को रियलाइज़ करवाने और उसमें उनको एक रास्ता देने में कहीं नाकाम हुई है। ये फैमिली का पहला कह लीजिए फंक्शन है। फैमिली का दूसरा फंक्शन क्या है? फैमिली का दूसरा फंक्शन ये है कि इंसानों की जो नफ्सियाती सेहत है उसका तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मिले। जो नफ्सियाती सेहत है वो सिक्योर हो, वो प्रोटेक्टेड हो, वो साइकोलॉजिकली सेफ़ और सिक्योर लाइफ गुजारें। एक बेसिक लेवल पर साइकोलॉजिकल हेल्थ को उसमें उनकी मदद करना, नफ्सियाती सेहत को मेंटेन करने में उनको जो मदद फ़राहम हो रही है, उसको अगर मैं एक लफ्ज़ में इस्तेमाल कर सकता हूँ वो है फैमिली। अच्छा, अगर ये काम फैमिली नहीं कर रही हो तो फिर क्या होता है? फिर नफ्सियाती प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो हमारी सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि आप देखिएगा कि हमारी सोसाइटी में नफ्सियाती मसाइल कितने बढ़ गए हैं। तो इस वक्त तो फैमिली जो है वो इंसानों की नफ्सियाती बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। इस वक्त माशरे के अंदर बहुत सारे लोग जो नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब हैं, उसकी एक वजह उनकी फैमिली के अंदर पाई जाती है। ये एक बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। फिर अब आते हैं फैमिली का एक तीसरा रोल है और तीसरा बहुत अहम फंक्शन है, और वो फंक्शन ये है कि किसी भी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं या उसकी जो अखलाकियात होती हैं, मोरालिटी है, वैल्यूज़ हैं, और उसकी जो तहज़ीबी रिवायत होती है, उसकी एक तहज़ीबी साख होती है, इसका जो तहफ़्फ़ुज़ है
وہ بھی فیملی کرتی ہے. بلکہ اگر اس کے ساتھ بھی میں ایک لفظ اور ایڈ کروں کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو ایمانیات ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی کی کچھ ایمانیات ہوتی ہیں، اس کی کچھ کنوکشنز ہوتی ہیں، اس کے پاس ایک وہ علم اور وہ اخلاق ہوتا ہے جو جنریشنز کے ساتھ پچھلے کئی سو سال میں اس تک پہنچا ہوتا ہے. تو ایک اخلاقی اقدار ہیں جنہیں ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں، ان کی ایمانیات ہیں، ان کا ایک تہذیبی تشخص ہے. یہ ساری چیزیں نئی نسل میں اس کو انکلکیٹ کرنے کی ذمہ داری، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس میں انکلکیٹ ہو جائیں بلکہ اس کو ایک چھوٹے سے سرکل میں یا چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ان ساری چیزوں کو پریکٹس میں لانا اور ان ساری چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کرنا. یعنی ایک تہذیب اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ جس ننھی سی ریاست میں محفوظ رہتی ہے، اگر ادھر محفوظ نہیں رہی تو وہ پھر جو باہر کی دنیا ہے اس میں وہ فنا ہو جائے گی. تو وہ جو ننھی سی ریاست ہے جس میں ایک تہذیب اور اس تہذیب سے جڑی ہوئی ساری ایمانیات اور اس کی پوری اخلاقیات اور اقدار، جس ایک ننھی سی ریاست میں نہ صرف یہ کہ محفوظ رہتی ہیں بلکہ وہ پورے طور پر وہاں مینیفیسٹ ہوتی ہیں، ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہیں، پریکٹس ہوتی ہیں اور وہاں نظر آتی ہیں الحمدللہ، اس کا نام ہے فیملی. تو فیملی اگر یہ فنکشن نہ نبھا سکے تو پھر جو آؤٹر ورلڈ ہے اس میں بھی یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ جو اخلاقی تنزلی ہے وہ وہاں نظر آتی ہے. یعنی کسی سوسائٹی کے اخلاق کی سلامتی اس سوسائٹی میں قانون بنا لینے اور قانون کو امپلیمنٹ کر لینے کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے، بلکہ کسی سوسائٹی میں اس سوسائٹی کا جو اخلاقی مرتبہ اور اخلاقی مقام ہے، یا اس سوسائٹی کی جو اخلاقی سطح ہے، یہ اس سوسائٹی میں امپلیمنٹیشن آف لا پہ ریلائی نہیں کرتی، بلکہ یہ اس بات پہ ریلائی کرتی ہے کہ یہ تمام لوگ، ان کی کنوکشنز کیا ہیں، ان کی ڈیزائرز کیا ہیں، ان کی تمنا اور ان کا تیقن، ان کی مجموعی تمنا اور ان کے مجموعی تیقن یا ایقان کس سطح پر ہیں، کس نوعیت کے ہیں. یعنی یہ سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے اس کو یہ کتنا اسٹرانگلی ان کے اندر یہ تمنا ہے کہ اس کو اچیو کیا جائے. یعنی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت نہیں لینی چاہیے تو اگر رشوت کے مواقع موجود ہیں پھر بھی وہ رشوت نہیں لیں گے، اور اگر رشوت پہ قانون خاموش ہے پھر بھی وہ رشوت نہیں لیں گے. اور اگر یہ کسی ایسی سوسائٹی میں چلے جائیں جہاں زنا آسان ہے اور زنا کرنے پہ کوئی قانون نہیں ہے یا زنا کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو بھی وہ الحمدللہ ایسی کسی بھی گڑبڑ یا کسی بھی خراب چیز سے اپنے آپ کو روکیں گے، بچیں گے. تو یہ جو انسانوں کو برائی اور گناہ سے روک سکنے کے کامل انتظام کا نام جو ہے وہ تربیہ اور تزکیہ ہے، وہ قانون نہیں ہے. قانون تو ایک ایڈیشنل کور ہے جو ہونا چاہیے، قانون کی اپنی بلیسنگز ہوتی ہیں. اب جو فیملی کا فنکشن ہے وہ یہ والا تیسرا فنکشن ہے جس کو ہم یہ بہت اہم فنکشن ہے. مطلب اخلاقی اقدار سوسائٹی کی ختم ہو جائیں گی، سوسائٹی نہیں رہے گی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی جگہ پر فیملی جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، فیملی ڈس فنکشنل ہو گئی ہے. اگر کوئی انسانی آبادی ایسی ہے جہاں لوگ فیملی، وہاں کوئی اہم رہی نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق، باپ بیٹے یا ماں بیٹے کا تعلق، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، تو وہ جو سوسائٹی ہوگی نا اس سے سوسائٹی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو کہا جائے گا منڈی. منڈی اور معاشرے میں فرق ہوتا ہے. منڈی کیا ہوتی ہے؟ منڈی انڈیویجولز کا وہ مجموعہ ہے جہاں لوگ اپنے اکنامک بینیفٹس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لائن میں بھی لگے ہوئے ہیں، رولز بھی فالو کرتے ہیں، سسٹمز بھی بناتے ہیں، سسٹمز کو بھی چلاتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے پیچھے جو سب سے بڑی قدر ہے وہ ہم سب کے کامن اکنامک انٹرسٹ اور بینیفٹس ہیں. اگر ہم کیو میں نہ لگیں، اگر ہم اس نظام کو فالو نہ کریں تو ہم سب کی جو اکانومی ہے وہ خطرے میں پڑے گی. ہم سب کے اکنامک گولز اور اکنامک انٹرسٹس کو گارڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے
اور اس کے اندر جو سب سے قیمتی عمل ہے وہ خریدنا، بیچنا اور پیسہ کمانا، ارننگ اور بائنگ اور کنزیومنگ، یہ تین چیزیں اس سوسائٹی میں سب سے اعلیٰ انداز سے انجام پاتی ہیں. اور میٹیریل اور میٹیریلزم اس سوسائٹی کی ایک شان بن جاتا ہے. انسانوں کی پہچان چیزوں کے ساتھ جڑنے اور چیزوں کو سمیٹنے کے ساتھ جڑ جاتی ہے. معیار زندگی، لگژریس لائف اور بہت ساری چیزیں جمع کر لینا، بہت سارا کما لینا، نئے نئے ماڈلز کی چیزیں جمع کر لینا، یہ کچھ چیزیں بن جاتی ہیں. میں ایسی انسانی مجموعے کو، میں اس کو معاشرے کا عنوان نہیں دیتا، میں اسے کہتا ہوں یہ منڈی ہے، معاشرہ نہیں ہے. جیسے ہم جانوروں کی منڈی میں دیکھتے ہیں، جیسے ہم انسان، اسی طرح انسانوں کی منڈی ہوتی ہے. ایک تصور یہ ہے نا کہ افراد کے مجموعے کو معاشرہ کہتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ افراد کے مجموعے کو معاشرہ صرف اس صورت میں کہتے ہیں جب افراد مل کے خاندان بناتے ہیں، گھرانہ بناتے ہیں، فیملی. اور پھر وہ فیملی ان تین گریٹ آبجیکٹیوز کو اپنے سامنے رکھتی ہے جو میں نے عرض کیے، اور کسی نہ کسی لیول پر وہ تین فنکشنز پرفارم کرنے کی فکر کرتی ہے. تو پھر جو انسانی آبادی پیدا ہوتی ہے اسے معاشرہ کہتے ہیں. لیکن اگر انسان فیملی نہ بنائے، یا اگر فیملی بنی تو ہے لیکن ان تین آبجیکٹیوز جو میں نے بیان کیے ہیں وہ نہیں ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت شیئرڈ لیونگ کا ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنا الگ الگ مکان بنائیں، تو چلو ہم ایک مکان لے لیتے ہیں. یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس نے کہا بھئی ہم 5 لڑکے ہیں، ہم لوگ کسی شہر میں رہتے ہیں، ہم سب مل کے ایک اپارٹمنٹ رینٹ پہ لے لیتے ہیں، وی ول لیو ٹوگیدر. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اکنامک بینیفٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے. اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے یا اکنامک بینیفٹ کی وجہ سے، اور بہت سی سچویشنز میں اکنامک انسیکیورٹی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہ مجبور چل رہے ہیں. اگر آپ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں کسی اکنامک انسیکیورٹی کی وجہ سے آپ کسی کو برداشت کر رہے ہیں، کسی کو قبول کر رہے ہیں، اس وقت ہماری سوسائٹی میں کیا صورتحال ہے؟ لوگ کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، لیکن صرف ایک اکنامک انسیکیورٹی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. یعنی اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیملی والی زندگی میں نہیں ہیں. اس وقت ایک ماڈل دنیا میں آپ جانتے ہیں، ایک ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے شادی نہیں کرنی، میں کسی کے ساتھ رہ لوں گا اور ہم لوگ مل کے رہ لیں گے. شادی کرنے کے نتیجے میں میرے اوپر بھی کوئی لائبلٹی جو آتی ہے، وہ میں شادی نہیں کروں گا تو میرے اوپر لائبلٹیز بھی اس طرح کی نہیں آئیں گی، تو میں ایسے ہی رہ لیتا ہوں. تو اب یہ ایک الگ نیا ماڈل آ گیا دنیا میں. تو فیملی نہیں ہے، وہ کوئی اکنامک انٹرسٹ ہے، کوئی اکنامک بینیفٹ ہے، یا اکنامک انسیکیورٹی ہے. یہ 3 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں. جس سوسائٹی میں انڈیویجولز ان اکنامک ریزنز کی وجہ سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ پورا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، سگنل کو توڑتے نہیں ہیں، لائن کو، رول کو بریک نہیں کرتے، لا کو رسپیکٹ کرتے ہیں، لا ابائڈنگ ہیں، اور سسٹم کو بڑی کیئر کرتے ہیں، اسے میں سوسائٹی نہیں کہہ رہا، اسے میں کہہ رہا ہوں یہ منڈی ہے. یہاں خریدنا، کمانا، خریدنا اور خرچ کرنا، یہ 3 کام اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ انجام پائیں گے. نفسیاتی امراض، اخلاقی تنزلی، اور انسان اپنی فطرت کی جیسے فطرت سلیم ایک ورڈ استعمال ہوتا تھا. فطرت سلیم کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے میری فطرت میں جو خیر رکھی تھی، الحمدللہ وہ بڑی حد تک محفوظ اور سلامت رہی ہے ابھی تک. جس آدمی کو ہم کہتے تھے یہ فطرت سلیم پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت میں رب کریم نے جو انیٹ گڈنس رکھی تھی، خیر رکھی تھی، الحمدللہ یہ اس پہ کھڑا ہے ابھی. اسی وجہ سے اس کے بہت سے معاملات الحمدللہ بہت بہتر نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان فطرت سلیم پہ نہیں کھڑا رہ سکے گا، اس کی نفسیاتی صحت محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور معاشرہ اعلیٰ ترین اخلاقیات کی سطح پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اخلاق وہ ہوں گی جو ایک بزنس کانٹریکٹ کی اخلاقیات ہوتی ہیں، جو ایک معاشی، ایک میوچول اکنامک کہہ لیجئے ایک کمپرومائز ہے، ایک معاشی سمجھوتا ہے. معاشی سمجھوتے کی اخلاقیات اور خاندانی خوبصورتی اور حسن معاشرت کی اخلاقیات ایک نہیں ہوتی، ان میں بہت فرق ہوتا ہے.